बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम है ज़िक्र नबियों का और ये खूबसूरत महीना है रमज़ान का। हम इसकी बरकतों को अपने दामन में समेटते हुए इस ज़िक्र के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज रमज़ान है और चौथी रमज़ान है, चौथा रोज़ा हमने रखा हुआ है और मेरा ख़्याल है कि अब न सिर्फ़ ये कि रमज़ान की जो बाकी मसरूफ़ियात हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं, बल्कि साथ साथ जो इबादतों का सिलसिला है वो भी ज़ोर पकड़ रहा, क्योंकि जूँ हम रोज़ा रखते जाते हैं और उसमें हमारा जोश व खरोश बढ़ता चला जाता है, तो साथ साथ फिर ये भी होता है कि जो इबादत का जोश है वो भी बढ़ता है। असल मकसद भी यही है, सिर्फ़ फाका करना तो नहीं है, सिर्फ भूखा रहना तो नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम याद इलाही में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है उसको सर्फ कर सकें। और हमें बड़ी खुशी है कि हम एक ऐसी मुमलिकत में हैं, एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जो एक इस्लामी मुल्क है और जहाँ पे हम हर वक्त अल्लाह अकबर की आवाज़ जो है वो हमारे चारों तरफ गूंजती रहती है। हमें ये आवाज़ बुलाती रहती है अपनी तरफ और हम इस आवाज़ पर चौंकते हैं, अपने काम छोड़ते हैं और उस तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं? हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जो अब मुंतज़र रहते हैं, एक आदत सी बनती जा रही है पहली रमज़ान से कि ज़िक्र नबियों का प्रोग्राम जो है उसका हमें इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है हमारी यानी कहानी सुनाने वालों की, कहानी पेश करने वालों की, कि जो भी क़िस्सा आपको सुनाएं उसमें कुछ ना कुछ पहलू ज़रूर ऐसा हो जो हमारी आजकल की ज़िंदगियों पर हावी हो सके और हम उससे कुछ सबक हासिल कर सकें। ऐसा ही है ना? अच्छा, अभी तक जो हमारे 3 प्रोग्राम्स हो चुके हैं जिसमें हमने 2 अंबिया का ज़िक्र किया है। एक तो हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसके अलावा हमने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। ऐसा ही है ना? आज हम किस पैगंबर का ज़िक्र करें? चलें आज हम आपसे पूछते हैं, आज हम आपकी चॉइस लेते हैं। जी बताइए किसका ज़िक्र करें हम? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अच्छा, उसमें क्या ऐसी इंटरेस्टिंग बात है जो आप हज़रत नूह का ज़िक्र सुनना चाहते हैं? उनकी बोट। हज़रत नूह की कश्ती। यकीनन ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पहलू है इस पूरी किस्से का, इस पूरी दास्तान का। लेकिन ये कश्ती क्यों बनी, कैसे बनाई गई और इसका मकसद क्या था, उस पर आने से पहले मेरा ख़्याल है हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे और वो इस दुनिया में अल्लाह का क्या पैगाम लेकर आए थे और उन्हें किस किस तरह के मसाइल और मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। ठीक है ना? तो इसके लिए हम बेटा कहानी वहाँ से शुरू करते हैं और आपको पहले सबसे ये बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं उनका असल नाम जो है वो अब्दुल गफ़्फ़ार था। ठीक है? लेकिन उनको परवरदिगार ने कुरान पाक में नूह के नाम से पुकारा, इसलिए कि वो हर वक्त बहुत ज़्यादा रोते थे, गिरिया करते थे, फरियाद करते थे। नौहा कुना, नौहा लफ्ज़ जो है उसकी वजह से उनको नूह कहा गया। वो हर वक्त फरियादें किया करते थे। क्यों फरियाद करते थे? अल्लाह के पैगंबर, इतने बरगज़ीदा पैगंबर, आपको पता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो साहिब शरीयत नबी हैं। साहिब शरीयत का मतलब क्या होता है कि वो एक शरीयत लेकर आए, एक प्रॉपर एक मैसेज लेकर आए। मैसेज तो सभी अंबिया लेकर आए और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी कौम उनके साथ, उन्होंने एक बुनियाद रखी, एक कौम की बुनियाद रखी और एक प्रॉपर मैसेज जो है वो लोगों को दिया। तो उनका तो मकाम बहुत बड़ा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फिर शीस और फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब तशरीफ़ लाए तो जितना पैगाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो लाए थे वो सारा का सारा पैगाम जो है वो डिस्टॉर्ट हो चुका था, उसकी शक्ल ही बदल गई हुई थी और लोग जो है ना वो कुछ अपने ही धंधों में पड़ गए थे। जैसे कि कल भी मैं बता रही थी आपको कि लोग जो हैं वो गुमराह हो गए थे और उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी थी। क्या होता था कि उस ज़माने में लोग जो थे वो अपने जो बड़े कोई करीबी लोग होते थे, वो जो अच्छे लोग थे या किसी वजह से उनके माशरे के बुज़ुर्ग लोग थे, फिर उन्होंने उन्हीं के बुत बना लिए। औरत का बुत बना लिया, मर्द का बुत बना लिया, शेर का बुत बना लिया। अब वो उन बुतों को उनकी पूजा शुरू कर दी। तो जो मज़हब था, दीन था, उसकी शक्ल ही कुछ और हो गई थी। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं ज़िंदगी के हर तमाम तर मामलात से मुतालिक अल्लाह ताला के अहकामात लेकर आए और उनकी उन्होंने तबलीग करनी शुरू कर दी। अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ था जिस इलाके से, वो दरियाए दजला और दरियाए फ़ुरात के दरमियान जो वादी थी वहाँ पर वो थे
اور پھر اس میں بھی، اس کہانی میں بھی کوفہ شہر میں نے کل ذکر کیا تھا نا اس کا بھی، تو کوفہ شہر کا تذکرہ بھی آپ کو اس میں بھی ملے گا، بہت اہم تذکرہ ملے گا بھی۔ تو اچھا جی، اب یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی تبلیغ شروع کی وہاں کی قوم میں اور ان کو بت پرستی سے منع کیا، تو وہ تو بپھر گئے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو ہمارے خدا ہے، ہم تو انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو تبلیغ کا انداز تھا نا، وہ بہت پیارا تھا، بہت محبت والا تھا، لیکن لوگ ان کی باتیں کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ جتنا زیادہ ان سے سافٹ ہوتے تھے، لوگ ان پر ظلم کرتے تھے۔ آپ سوچئے کہ ان پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے کہ ان پر پتھر بھی برسائے گئے، ان کو نعوذ باللہ ان کو برا بھلا بھی کہا گیا، اور بچوں کو لے جاتے تھے۔ اتنے خراب لوگ تھے اس قوم کے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو تبلیغ کرتے تھے اور درس دیتے تھے، سرمنز تقریر کرتے تھے ان کے سامنے، واعظ دیتے تھے ان کو، تو وہ اپنے بچوں کو لے جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اس بوڑھے آدمی کی بات مت سننا، یہ تو شاید نعوذ باللہ دیوانہ ہے۔ اپنے انبیاء کے ساتھ ان قوموں نے بڑی بدسلوکی کی، اور ان کو ڈراتے بھی تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، خراب آدمی ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، بہت ساری تہمتیں اور الزام بھی لگاتے تھے، یہاں تک کہ ان پر حملہ آور ہو کر انہیں زد و کوب کرتے تھے، انہیں مارتے بھی تھے، ان کا گلا دبانے کی بھی کوشش کی گئی، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اس کی وجہ سے بہت رنجیدہ ہو جاتے تھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ کرتے تھے۔ اس لیے پروردگار نے ان کو قرآن پاک میں نوح کے نام سے پکارا، یعنی گریہ کرنے والا، فریاد کرنے والا۔ اچھا، اب یہ تو ان لوگوں کا سلوک تھا، وہ قوم ایسی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ بدستور ان کو بہت ہی پیار سے، بہت محبت سے، بہت صبر کے ساتھ ان کو تلقین کر رہے تھے اور ان کو سیدھے راستے پہ لا رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آیا کہ پروردگار کو اس قوم پر بہت زیادہ غصہ بھی آیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے لیے ہمیشہ معافی کے لیے دعا کی۔ کتنی بڑی بات ہے نا، یہ کتنا بڑا صبر تھا ان میں کہ ان کے لیے معافی، یہ نہیں کہا، پہلے بددعا نہیں دی، ان کے لیے ہمیشہ معافی کے لیے دعا کی کہ پروردگار تو ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے تو انہیں معاف کر دے۔ لیکن ان لوگوں نے پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قدر نہیں کی اور ان کو وہ مقام نہیں دیا کہ جو انہیں وہ مقام دینا چاہیے تھا، اور ان کی بات بھی نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے غضب سے بھی ڈرایا اور کہا کہ وہ مہربان بھی ہے، بشیر بھی ہے، اور بہت زیادہ وہ ڈرانے والا بھی ہے، اس کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن لوگوں نے جو ہے وہ بات ہی نہیں مانی، اور وہ کہتے تھے اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ جو ہے، آپ کا رب جو ہے وہ ڈرانے والا ہے، تو پھر بتائیے، ذرا لا کے دکھائیے اس کے عذاب کو۔ تب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا، انہوں نے پریشان ہو کے پروردگار سے یہ دعا ضرور مانگی کہ پروردگار تو ان کو اپنا عذاب دکھا، کیونکہ جب بار بار ان سے کہتے تھے۔ اس کی وجہ سے حضرت نوح کو پروردگار نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ یہ جو کشتی اور حضرت نوح کا جو واقعہ ہے نا بیٹا، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں 43 جگہوں پر ملتا ہے، 43 جگہوں کے اوپر اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن خاص طور پر ایک سورت ہے قرآن پاک میں، آپ سب نے ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ نوح ہے نا، تو پوری سورہ نوح جو ہے اس میں اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن بہت زیادہ تفصیل سے جو سورت میں یہ تذکرہ ملتا ہے وہ سورہ ہود ہے۔ حضرت ہود بھی اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر ہیں اور ان کا ذکر بھی ہم آگے کریں گے، تو اس سورہ ہود جو ہے اس میں جناب نوح کے واقعے کا تذکرہ ہمیں بہت زیادہ تفصیل سے ملتا ہے، خاص طور پر جو کشتی کیسے بنی اور کیا ہوا اور کیسے سلسلہ چلا۔ اچھا، بہرحال اب جب کشتی بنانی شروع کی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو تختے وہ لے کر آتے تھے، درخت کاٹے گئے، ان درختوں کی سے لکڑی کاٹی گئی ہے نا، اور یہ کیسی لکڑی ہوتی ہے؟ بہت خاص لکڑی ہوتی ہے نا، ہلکی لکڑی ہوتی ہے جو پانی میں فلوٹ کر سکے، ڈوب نہ جائے، بھاری ہوگی تو سنک کر جائے گی، اندر چلی جائے گی، ہلکی ہوگی تو پانی پر فلوٹ کرے گی۔ اب جو لوگ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو پیروکار تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، انہوں نے مدد کرنی شروع کی، اور درختوں کو کاٹ کاٹ کے وہ لکڑیاں جو ہیں وہ لے کر آتے تھے۔ تو یہ جو کفار تھے، یہ ان کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتے تھے اور ان کو لکڑیاں بھی نہیں کاٹنے دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بھی بہت اڑاتے تھے کہ اچھا نوح، تو آپ تو کہتے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر آپ نے اب کیا یہ بڑھئی کا کام، یعنی کارپینٹر کا کام بھی شروع کر دیا؟ نعوذ باللہ، تانے دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جانتے نہیں تھے نا، پیغمبر خدا کے مرتبے کو نہیں جانتے تھے، اور اس لیے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، اب وہ اتنا مشکل کام تھا،
اپنے ہاتھ سے کیلیں ٹھونک ٹھونک کر وہ کشتی بنانا جو ہے وہ آسان کام نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف جو روایات ملتی ہیں اور قرآن کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت طویل عرصہ، بہت لمبا عرصہ اس کشتی کی تعمیر میں لگا۔ کئی جگہوں پر ہمیں 80 سال 80 ایئرس 80 سال کا وقت ملتا ہے، کئی جگہوں پہ تو 100 یا 100 سے بھی زیادہ سال کا وقت ہمیں کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کشتی کی تعمیر میں لگا۔ اچھا، تعمیر میں ایک تو یہ کہ مشکل کام تھا، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لانا تھا، دوسرا وہ لوگ جو رکاوٹیں پیدا کرتے تھے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ رات کے وقت آتے تھے تو اس کو آ کے توڑ کے چلے جاتے تھے، خراب کر جاتے تھے۔ اس پر بھی حضرت نوح علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے۔ اب اللہ کے جو پیغمبر ہیں نا وہ تو اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تو بڑا پریشان ہوں کہ اتنا وقت لگ گیا اور یہ کشتی بن ہی نہیں چک رہی، اس لیے کہ یہ تو بار بار ٹوٹ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اچھا تم ایک کتا رکھ لو، اور کتا جو ہے وہ اس کشتی کی حفاظت کرے گا رات کے وقت۔ اب آپ کو پتہ کتنے امپورٹنس ہے ڈاگ کی، کتے کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں تخلیق کیا۔ پروردگار کہتے ہیں نا، چینٹی سے لے کر ہاتھی تک، پہاڑ سے لے کر زمین کے ذرات تک، ہر چیز جو اس نے بنائی ہے، تخلیق کیا، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اور اس نے کوئی چیز بھی کسی مقصد کے بغیر نہیں بنائی۔ تو کتے کو جو اتنا بڑا ایک فرض سونپ دیا گیا، اور وہ رات کو وہ کتا جب وہ لوگ آتے تھے تو پھر وہ بھونکتا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اٹھ اٹھ کے بیچارے وہ لکڑیاں ہی لے لے کے ان لوگوں کو مارتے تھے، لیکن کئی دفعہ خود بھی زخمی ہو جاتے تھے۔ مقصد میرا صرف یہ بات بتانے سے یہ ہے کہ اس کشتی کی تعمیر میں بھی اتنا وقت لگا، آخر کار بہرحال وہ کشتی بن گئی، اور بہت بڑی کشتی تھی، اور کشتی جو ہے وہ کئی منزلہ تھی۔ کئی لوگ اس کی 7 منزلیں بتاتے ہیں اور کئی لوگ 3 منزلیں بتاتے ہیں۔ بہرحال وہ بہت بڑی کشتی تھی، اور اس میں اب پروردگار نے اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں پر عذاب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب یہ کشتی بن جائے گی تو جس جس کے بارے میں میں حکم دوں گا وہ اس کشتی میں سوار ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے، جو کہ ایک نئی دنیا بنائیں گے، کیونکہ پروردگار کا حکم یہ تھا کہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ ہم کہہ رہے تھے نا کشتی کو سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ طوفان سے ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا طوفان آئے گا جو اس دنیا کو، یعنی جو اس وقت دنیا موجود تھی، اس کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، اور جتنے گناہ گار ہیں، جتنے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام اور پروردگار کی وحدانیت پر ایمان نہیں لایا، وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، جن کو حضرت نوح بلائیں گے کہ آؤ، یہ سفینہ نجات ہے، یہ کشتی نجات ہے، جس نے اپنے گناہ معاف کروانے، وہ آئے اور اس پر سوار ہو جائے، تو وہ جب آ کر بیٹھیں گے تو وہ پار لگ جائیں گے، یعنی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس نئی دنیا میں چلے جائیں گے، اور جو پیچھے رہ جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ تھا، یہ مقصد تھا جس کی وجہ سے وہ کشتی بنائی گئی۔ اب جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اب تم آواز دو، اور جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہیں، اور وہ انسان، وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں، ان کو بلاؤ اور اس کشتی میں سوار کرواؤ۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کو دو جوڑے کی صورت میں، یعنی نر اور مادہ، کیونکہ ایک نسل چلنی تھی نا، تو نر اور مادہ، ہر چیز کا نر اور مادہ جو ہے وہ جمع کیا اور ان کو اس کشتی میں سوار کروایا، اور نہ صرف کہ جانداروں کو لیا بلکہ جو نباتات ہیں، یہ جو ہمارے بیج ہوتے ہیں نا، گندم کا بیج، چاول کا بیج، ان ساری چیزوں کو بھی، نباتات کو بھی جمع کیا، اور بہت سارے پودوں کو بھی لیا۔ ان جن جن چیزوں کا پروردگار نے حکم دیا تھا ان چیزوں کو جمع کیا اور اس کشتی میں رکھا اور ان کو سوار کروایا۔ اب اس میں ایک جگہ میں بہت انٹرسٹنگ بات پڑھ رہی تھی کہ جو سب سے پہلے چیز اس کشتی پہ سوار ہوئی وہ ایک چونٹی تھی، اور سب سے آخر میں جو سوار ہوا وہ کیا تھا؟ وہ ایک گدھا تھا، ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے بیچارہ۔ ہاں، اچھا، بہرحال تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں، یہ مختلف چیزیں اس کشتی میں سوار ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بیٹا جو ہے وہ نافرمان تھا۔ والد اس کے، کتنی بڑی اس کی بدنصیبی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ کا حکم آپ ٹال نہیں سکتے، دوسری بات یہ کہ باپ بھی کون؟ اللہ کا پیغمبر، لیکن وہ اتنا بدنصیب تھا کہ اس نے باپ سمجھ کے بھی حکم نہیں مانا اور اللہ کا پیغمبر سمجھ کے بھی حکم نہیں مانا، اور وہ اس راستے پر، ایمان کے راستے پر نہیں آیا، تو وہ بھی پیچھے رہ گیا، اور جو اہل ایمان تھے
وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب جیسے ہی وہ سب چیزیں پوری ہو گئیں کشتی میں تو پھر اب طوفان کے آثار جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہوئی۔ سب سے پہلی نشانی جو طوفان کی وہ نظر آئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تندور تھا، اس تندور سے پانی ابلنے لگا، وہاں سے پانی، یعنی پانی جو ہے وہ ہر طرف سے نظر آنے لگا۔ آسمان سے ایسی بارش برسی کہ جو کبھی کسی نے نسل انسانی نے نہیں دیکھی۔ پوری دنیا جو ہے وہ ایک پانی کے اندر، پانی کی لہروں میں غرق ہو رہی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی تھے جو اس وقت بھی عذاب الہی سے نہیں بچ رہے تھے یا بچنے کی کوشش کر کے ایمان نہیں لا رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں ہم ان پہ چڑھ جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ لیکن وہ لہریں اتنی اونچی تھیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لا رہی تھیں۔ لوگ بھاگے، انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ اپنی جان کو نہیں بچا سکے، اور وہ کشتی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اتنے شدید طوفان میں بھی تیرتی رہی۔ جی بیٹا، آپ کا کوئی سوال ہے؟ طوفان آیا تھا، کچھ لوگ بچے بھی تھے یا سارے مر گئے تھے؟ جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ نہیں بچ پائے تھے، اور یہاں تک کہ جو میں بات کر رہی تھی ابھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، تو ان کا جو بیٹا تھا یام، وہ ان پر ایمان کیونکہ نہیں لایا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کے تختے پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ لہروں کے بیچ میں وہ ایسے گھوم رہا ہے اور ڈوبنے والا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک باپ تھے اور ان کے دل میں شفقت پیدا ہوئی، ان کے بیٹے کی محبت پیدا ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اس وقت دعا مانگنے کی کوشش کی اور کہا کہ پروردگار، میرے یہ جو بیٹا ہے یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے گھر کا فرد ہے، تو اس کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے جو سورہ ہود میں ہمیں ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ نوح وہ شخص کہ جو اہل ایمان نہیں ہے وہ تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس لیے ان کا وہ بیٹا تک جو ہے یام، وہ بھی اس طوفان کی نظر ہو گیا اور وہ غرق ہو گیا، غارت ہو گیا۔ جو لوگ اور جو جانور وہ تھے کہ جن کو پروردگار بچانا چاہتا تھا، جن کی نسل چلانا چاہتا تھا، وہی صرف بچے۔ اور بچے کیسے؟ کہ یہ کشتی جو ہے، یہ جب طوفان تھما پروردگار کے حکم سے، تو یہ کشتی جا کر ایک پہاڑ تھا جودی، اس کی چوٹی پر جا کے یہ کشتی رک گئی، اور وہاں پر پروردگار نے حکم دیا کہ اب تم لوگ نیچے اترو اور ایک نئی دنیا آباد کرو۔ تو وہاں سے ایک نئی دنیا کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی دوسرا آدم۔ آدم اول حضرت آدم علیہ السلام اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، کہ انہوں نے ایک نئی دنیا آباد کی، ایک نئی دنیا بسائی۔ تو یہ ہے جناب بوٹ کی اور حضرت نوح کی کہانی۔ جی آپ کا سوال لے لیتے ہیں۔ یہ طوفان پوری دنیا پہ آیا تھا یا پھر صرف اس قوم پر؟ ہاں بیٹا، اس وقت جو وہ دنیا تھی وہ ختم ہو گئی تھی، وہ غرق ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک نئی دنیا جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا کہ انہوں نے ایک نئی دنیا کا آغاز کیا۔ جی آپ سے سوال۔ حضرت جو نوح علیہ السلام ہے ان کی عمر سب سے لمبی کیوں تھی؟ اس لیے ہاں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ 950 سال، تقریباً 950 سال جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، اور وہ ان کو اسی لیے شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں، کہ یعنی تمام انبیاء سے زیادہ وہ بزرگ تھے۔ اس لیے لمبی تھی کہ انہوں نے ایک نئی دنیا بنانی تھی، اس لیے ان کی پروردگار نے ان کو اتنی طوالت عطا فرمائی تھی۔ اور دیکھیے بچوں کے اس میں سے ہمیں جو سبق حاصل ہو رہا ہے اس کے اندر سے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہی بات کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں تو یقیناً اس کا غضب جو ہے آپ اس سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ کے نیک بندوں کو جب آپ ناراض کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو آپ ناراض کرتے ہیں، تو آپ اس کے غضب سے نہیں بچ سکتے۔ اور ایک نوجوان لوگوں کی حیثیت سے، بیٹے اور بیٹیاں آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ کے لیے اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نہ صرف کہ پیغمبر اسلام کی اطاعت کرنا، بلکہ اپنے والد کا حکم ماننا۔ باپ جو آپ کو حکم دیتا ہے نیکی کا، باپ جو آپ کو سیدھے رستے پر چلنے کے حکم دیتا ہے، اور ماں جو آپ کی تربیت کرتی ہے، اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہت لطف آیا آپ کے ساتھ اس پروگرام میں، اور ہمارے پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ اس پورے مبارک مہینے میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔